बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे और इस्लामी भाइयों और मेरे चैनल के नाज़रीन, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ होती है उसके हवाले से मैंने कुछ बातें आपसे अर्ज़ करने हैं। तो कुछ सबूत मैंने आपको बताने हैं। मेरे पास हदीस की किताबें कुछ मौजूद हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। साए सित्ता की और मिशकातुल मुसाबी है और इमाम मालिक की मुवत्ता है। ये किताबें मेरे पास मौजूद हैं। एक कुरान पाक की तफसीर है, तबयानुल कुरान। उनसे मैं आपको एक सबूत बताता हूँ कि जनाजे के बाद जो दुआ हम मांगते हैं तो उसका आया सबूत हदीस में मौजूद है या नहीं मौजूद। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुआ बिदअत है, और उन लोगों ने शरीयत में दो उसूल बना लिए हैं, गरीब के लिए और शरीयत, अमीर के लिए और शरीयत। जब जनाजा गरीब की होती है तो वहाँ क्या कहते हैं, दुआ नहीं मांगना है, बिदअत है, वो नहीं मांगते हैं गरीब की जनाजे में। लेकिन जब अमीर की जनाजा होती है तो वहाँ दुआ भी मांगते हैं, लंबा दुआ भी मांगते हैं। वहाँ ना उनको बिदअत याद आता है, वहाँ ना उनको शरीयत याद आता है। तो ये तमाम चीज़ें वीडियोज़ ये यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि जहाँ उन्होंने बड़े बड़े बंदों के जनाजे पे दुआ मांगे हैं। लेकिन गरीब की जब जनाजा होती है तो उसको बिदअत कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तो इरशाद फरमाया, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, मुझसे ही मांगे। तो दुआ जो है ये अल्लाह ताला से मांगा जाता है। और एक हदीस में फरमाया कि फ़र्ज़ों के बाद दुआ मांगो, कि फ़र्ज़ों के बाद अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। तो नमाज जनाजा जो है ये भी फ़र्ज़ है, तो ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो इसके बाद भी जनाजा का दिनी दुआ मांगते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में जो किताब मेरे सामने है ये है सही मुस्लिम शरीफ, और इसकी जिल्द नंबर अव्वल है। और ये इसकी जो बाब है मैं बताता हूँ आपको। ये किताबुल जनाइज़ है, किताबुल जनाइज़ का, और ये सही मुस्लिम की पहली हदीस है। हज़रत औफ़ बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रवायत है। तो फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे एक जनाजा पढ़ी। ये औफ़ बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल रिवायत करते हैं, और ये हदीस नंबर 2130 है, सही मुस्लिम की पहली जिल्द है। तो फरमाया कि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नमाज जनाजा पढ़ी, काला समीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्ला अला जनाजा यक़ूल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु। ये दुआ है कि या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, इस पे रहम फरमा। तो फरमाया ये दुआ के बाद लंबी दुआ है। इसके बाद जब दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जो साहबी रिवायत करते हैं औफ़ बिन मालिक, ये क्या कहते हैं, काला औफ़ुन। तो औफ़ कहते हैं कि फ़तमन्नैतु अल्लौ कुन्तु अनल मय्यिता लि दुआए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिकल मय्यत, कि मैंने दिल में तमन्ना की काश कि ये जनाजा मेरी होती और रसूलुल्लाह की दुआ मेरे वास्ते होता। तो ये तमन्ना कर रहा है साहबी रसूल। तो ज़ाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, वो नमाज जनाजा के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है वो तो आहिस्ता पढ़ी जाती है, वो दुआ भी ठीक है। लेकिन ये जो साहबी रसूल रिवायत कर रहे हैं कि मैंने वो दुआ याद की है और मेरे दिल में तमन्ना था कि ये काश ये मैयत मेरी होती और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मेरे वास्ते होती। तो ये इसकी दो रवायतें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल है, और दूसरी किताब मेरे पास है ये जामा तिरमिज़ी की है, और ये भी जिल्द नंबर अव्वल है इसकी। और ये भी किताबुल जनाइज़ के अंदर जो हदीस मुबारक है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ भी
وہیں صحابی رسول نے روایت کی جو حدیث میں نے صحیح مسلم سے ذکر کیا ہے، وہ یہ حدیث ہے یہاں صحابی رسول نے روایت کی حضرت عوف بن مالک نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا پڑھی ہے، تو وہی دعا مختلف الفاظ کے ساتھ یہاں بھی روایت ہے کتاب الجنائز کے اندر، اور حدیث نمبر 945 ہے یہ جامع ترمذی کے اندر، وہی حدیث ہے جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہاں مختلف الفاظوں کے ساتھ روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہ ہے مشکات شریف، اور اس کی جلد نمبر بھی اول ہے، اس کے اندر بھی کتاب الجنائز کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پہ نماز پڑھ لو، جب میت پہ جنازہ پڑھ لو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خالص دعا مانگو، خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا یعنی پہلی شرط ہے اس کی جزا ہے، جو شرط ہے صلیتم علی المیت، یہ شرط ہے، پھر اس کے بعد فاخلصوا یعنی پھر خالص، جو ہے نا اس میں درمیان میں وقفہ کرتا ہے، یعنی کہ جو دعا ہوتی ہے وہ جنازہ کے بعد فاخلصوا لہ الدعاء، کہ نماز جنازے کے بعد آپ نے دعا مانگنا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازے کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرو، اور یہ جو حدیث ہے 1674ویں حدیث نمبر ہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہے 1677ویں حدیث میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنازہ ادا فرمایا، تو اس کے بعد دعا فرمائی اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جواری کا، اس کے بعد دعا ہے فاقہ من فتنۃ القبر و عذاب النار، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس پہ رحمت فرما، اس پہ اپنے جوار رحمت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اس پہ رحم فرما۔ تو یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حضرت واصلہ بن اسقع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے ہے یہ سنن نسائی شریف، اس کی بھی پہلی جلد ہے، اور اس کے اندر بھی کتاب الجنائز کے اندر جو روایت ہے وہ ہے وہیں صحابی رسول نے روایت کی حضرت عوف بن مالک کی، جو میں نے آپ کو پہلے ہی مشکات شریف اور جامع ترمذی میں بیان کیا تھا، وہیں حدیث بھی یہاں پہ وہیں الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ صحابی رسول نے تمنا کیا تھا، قال عوف فتمنیت ان لو کنت المیت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک المیت، یعنی میں نے تمنا کیا تھا کہ یہ میت میری ہوتی، رسول اللہ کی دعا بھی میرے واسطے ہوتی، اور وہیں حدیث یہاں سنن نسائی کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر 1995 ہے، باب الدعا کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میرے سامنے کتاب ہے یہ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ، اور اس کے اندر بھی کتاب الجنائز کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے کہ وہی حدیث جو مشکات شریف کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہی حدیث یہاں پہ موجود ہے، 1598 حدیث نمبر ہے، اور کتاب الجنائز کے اندر ہے نا یہ حدیث موجود ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو روایت کی ہے حضرت واصلہ بن اسقع، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، وہی حدیث بھی 1560 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو میرے پاس کتاب موجود ہے موطا امام مالک، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس کے بھی کتاب الجنائز کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہاں پہ جو روایت ہے اور حدیث نمبر 534 ہے، یہ پر کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن المسیب یقول صلیت وراء ابی ہریرہ علی صبی لم یعلم، کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے
ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی، خطیاتن قطو فاسامیتو، یعنی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، چھوٹا بچہ تھا، یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچانا۔ یعنی ایک جو چھوٹا بچہ، اس کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ تو اس کے بعد ایک دلیل جو طب القرآن کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے اندر، یہ کتاب طب القرآن، اس کی جلد نمبر 10 ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک روایت یہاں بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھائی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ بعد میں آئے اور انہوں نے چاہا کہ ہم جنازہ دوبارہ پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جنازہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دعا اور استغفار میں شامل ہو جاؤ، دعا اور استغفار کرو، جنازہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور دوسری بھی یہاں پہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی ایک جنازے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں چاہا تھا کہ ہم جنازہ پڑھ لیں، لیکن صحابیوں نے کہا تھا کہ آپ دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، کہ جنازہ دوبارہ نہیں ہوتا، دعا و استغفار میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ سارے ثبوت میں نے آپ کو دکھا دیے۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا میں منع کی گئی ہے، مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں کہ اس میں جنازے سے متشابہات ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو آثار، جو صحابہ کی قول بیان کی ہے، تو مولا علی قاری کی یہ عبارت نہ آیت نہ حدیث نہ اثر میں اتنی قوت سے آ گئی ہے کہ یہ حدیث صحیحہ کے مذاہب میں ہو سکے۔ اور دوسری بات، جو یہ مولا علی قاری نے جو بات کی ہے، تو اس میں فقہاء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے دعا نہیں مانگنا ہے، بلکہ صفوں کو توڑنا ہے نا، متشن ہو کر دعا مانگنے کی اجازت ہے، تاکہ کھڑے کھڑے میں نا اور وہاں پہ نا متشابہ نہ ہو سکے نماز جنازہ کی، اور اس کے بعد نماز جنازہ میں دعا مانگنے کی اجازت ہے، جو میں نے احادیث صحیحہ سے آپ کو جو ثبوت دکھائے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو غریب کی جنازہ ہوتی ہے اس میں دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں بدعت ہے۔ جو بڑے بندے کی دعا ہوتی ہے، امیر بندے کی جنازہ ہوتی ہے، وہاں دعا مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، جو یہ ثبوت احادیث مبارکہ میں سے آپ کو دکھائیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز دعا کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ متشر ہو کے بیٹھ کے جو دعا ہوتی ہے صفے توڑ کر، وہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔